अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 24 नवंबर की फाइनल कॉल के आसपास बहुत कुछ हो रहा है। डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी से हो रही हैं, तैयारियां जारी हैं और इन तैयारियों के साथ साथ हुकूमत अपनी तैयारियों में भी है। तो क्या बातचीत का भी कोई इम्कान है? गार्जियन ने इस सिलसिले में एक अहम आज आर्टिकल तहरीर किया है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और फिर इमरान खान साहब के हवाले से अली मोहम्मद खान साहब ने एक बड़ी खबर दी है, आपके साथ शेयर करेंगे। तैयारियां क्या हो रही हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आज हुकूमत ने जो एक कारनामा किया और उनके साथ पूरा पूरा साथ दिया है मुल्ला हजरात ने, तो वो भी एक पूरा लतीफ़ा ही बन गया। आज ट्विटर पर बड़ी शदीद तनकीद की जद में आया वो फतवा जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तरफ से दिया गया है और VPN का जो इस्तेमाल है उसको गैर शरई करार दिया है। इसके साथ साथ हुकूमत ने जी VPN पर बाकायदा पाबंदी के लिए PTI को लिख दिया है। तो इसके क्या असरात होंगे? क्या ट्विटर के ज़रिए आप लोगों से रब्ता नहीं हो पाएगा? क्या इसका बनेगा फ्यूचर? इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जिस व्लॉग में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ यहाँ से करेंगे कि क्या तैयारियाँ हो रही हैं और गार्जियन क्या लिख रहा है। तो गार्जियन, जो कि आपको पता है कि एक बरतानवी जरीदा है और बड़ा अपना एक संजीदा हल्का रखता है क़ारीन का। उनकी तरफ से आज एक आर्टिकल तहरीर किया गया जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि सोर्सेज ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब से किसी किस्म की भी बातचीत की रवादार नहीं है और उनका आगे आने वाले दिनों में भी कोई मूड नहीं है कि वो इमरान खान साहब से कोई किसी किस्म की डील करेंगे। तो ये एक वाज़े उनकी तरफ से पैगाम आया, जबकि वो लिखते हैं कि इमरान खान साहब कई मौक़ों पर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी से या आर्मी चीफ से, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार हैं। और ये बात उन्होंने अडयाला जेल में कई दफ़ा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए भी कही है और उनके जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि पावर इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है, तो बात भी इस्टेब्लिशमेंट से ही होगी। लेकिन दूसरी तरफ हमने बहुत से इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमानों के थ्रू भी ये बात सुनी कि ना सिर्फ ये कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से किसी तरह की कोई बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो तो ये भी क्लेम करते हैं कि जी इमरान खान साहब के ऊपर तो मज़ीद सख्तियाँ होंगी और माजी में भी उनके साथ कोई बातचीत नहीं की गई है। जबकि दूसरी तरफ बहुत से सहाफ़ी ऐसे भी हैं जो ये भी खबर देते हैं कि इमरान खान साहब से बार बार बात की भी गई है, उनको मुख्तलिफ ऑफ़र्स भी दी गई हैं और इमरान खान साहब ने उन ऑफ़र्स को कबूल नहीं किया। तो ये हर तरह की खबर जो है वो मार्केट में तो आ रही है, लेकिन ज़्यादातर जो ख़बरें हैं वो इस मामले से जुड़ी हुई हैं, जो मेरा एक असेसमेंट भी है और आप कह लीजिए कि किसी हद तक एक एनालिसिस है मेरा कि बिल्कुल डायरेक्टली हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान साहब से वन ऑन वन तो कोई ना उस तरह से डील हुई हो, लेकिन ये बात दुरुस्त है बहरहाल अपनी जगह कि बहुत से लोगों ने जब बीच में कोशिश करके 2-3 मरतबा मामलात को सेटल कराने की कोशिश की, तो उस दौरान कुछ ऑफ़र्स ज़रूर इमरान खान साहब के सामने रखी गई, या ये अब मीडिएटर्स की तरफ से भी रखी जा सकती हैं कि भाई हम इस चीज़ के ऊपर कन्विंस कर सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट को। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हो सकता है कि रखी गई हों कि कम से कम इस चीज़ के ऊपर तो आप कन्विंस करें उन्हें। और इमरान खान साहब ने, चाहे वो मीडिएटर्स की तरफ से हों, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हों, चाहे वो किसी मीडियम के थ्रू ही उन तक वो ऑफ़र्स पहुँची हों, बहरहाल उन ऑफ़र्स को कबूल नहीं किया। और इसकी तस्दीक कई जगहों से हो सकती है। मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमा इसकी तस्दीक करते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी इमरान खान साहब से बातचीत करने की कोशिश की गई और इमरान खान साहब ने कहा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने को तैयार नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी से अकेले एवं ही मुँह उठा के तो नहीं चली गई इमरान खान साहब के पास। तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से उन्हें कोई गो अहेड हो सकता है कि जी ठीक है, आप बात करके देख लें, अगर आपके साथ मिलकर PTI कोई हुकूमत बनाती है तो देखा जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिर एक कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की हुकूमत होती। इसके अलावा भी, इससे पहले भी जब जनरल बाजवा भी आर्मी चीफ थे तो इमरान खान साहब की जो उनसे मुलाकातें माने सदर में भी हो चुकी हैं, उनकी तस्दीक तो दोनों तरफ से हो चुकी है और ख़ुद सदर साहब भी इन मुलाकातों का अहवाल बता चुके हैं। तो राब्ते, बातचीत, मुज़ाकरात कहीं ना किसी सतह पर पहले भी होते रहे हैं। तो ये कहना कि बिल्कुल कोई राब्ता नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। हाँ, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके आने के बाद शायद उस लेवल का, बिल्कुल टॉप लेवल की सतह का तो कोई राब्ता मुमकिन है कि ना हुआ हो, लेकिन जो मीडिएटर्स रहे हैं बीच में
ان کے تھرو ضرور کچھ نہ کچھ ایسے سولوشنز لے کر ان پہ بات چیت کی گئی ہے دونوں طرف، لیکن وہ بات چیت جو ہے وہ کامیاب بہرحال نہیں ہو سکی. تو یہ ایک بات تو بڑی طے شدہ ہے. باقی اب کیا عمران خان صاحب سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی؟ اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ 24 نومبر کو کتنا بڑا کراؤڈ اسلام آباد کی سڑکوں پر یا پاکستان کی سڑکوں پر نکل آتا ہے. اگر تو یہ ایک میسو کراؤڈ ہوتا ہے کہ جس نے ایک ایسی سچویشن میں لا کر پورے سسٹم کو کھڑا کر دیا کہ جہاں پر عمران خان سے بات کرنا ناگزیر ہو گیا، تو پھر تو ہم شاید ایسا کچھ ہوتا ہوا دیکھیں. لیکن اگر اس سے پہلے ہی، اس کراؤڈ کو نکلنے سے پہلے ہی اور کسی ایک ممکنہ مقام پر جمع ہونے سے پہلے ہی ڈسمس کر دیا جاتا ہے یا منتشر کر دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر مزید اس بات کا امکان ہوگا کہ سختی زیادہ بڑھے اور اس کے بعد دوبارہ پی ٹی آئی کے لیے اپنے آپ کو متحرک کرنا یا دوبارہ سے اپنی اسٹرینتھ کو بحال کرنا وہ خاصا مشکل ہو جائے گا. تو اسی لیے پی ٹی آئی پورا زور اس احتجاج کے لیے لگا رہی ہے. لیکن اس دوران اس طرح کی بھی باتیں آ رہی ہیں بڑی مزیدار قسم کی، جیسے کہ نجم سیٹھی صاحب نے بھی یہ اپنے شو میں کل بات کی کہ جی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو زبردستی جہاز میں بٹھا کر کسی اور ملک میں ڈی پورٹ کر دیا جائے. تو یہ ویسے سننے میں بات بڑی مزاحیہ سی بھی لگتی ہے، اس لیے کہ اس دور میں ہم عام طور پر یہ ایزیوم نہیں کر سکتے، نہ اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں کہ عمران خان جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ زور زبردستی اس کے کیا مطلب ہاتھوں باندھ کے اور اٹھا کے آپ انہیں بھیج دیں گے جہاز میں. تو یہ کوئی اس طرح کا سین ہے، یہ کوئی فلم ہے جس میں ہم اس طرح کی کوئی چیز ایکسپیکٹ کریں؟ تو یہ بہت ہی ایک عجیب سی بچگانہ سی بات لگتی ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس طرح آپ زور زبردستی اٹھا کے جہاز میں بٹھا کے اور وہاں پہ بھی سیٹ کے ساتھ باندھ کے انہیں بھیج ہی دیں گے، تو کیا وہ وہیں پہ جا کے رکے رہیں گے جہاں پہ آپ انہیں بھیجیں گے، اور وہ وہاں پہ کیا خاموشی سے بیٹھ جائیں گے؟ تو ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوگا. اگر آپ ان کی مرضی کے بغیر انہیں بھیجیں گے تو وہ تو پاسبل نہیں ہوگا، وہاں وہ ٹکیں گے بھی نہیں جہاں آپ بھیجیں گے انہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ باہر جا کر آپ کے لیے پھر اور بھی خطرناک ہوں گے. اگر وہ ابھی جیل میں بیٹھے ہیں کہ جہاں وہ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پا رہے عام جنرل میس کے ساتھ، اور جس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ان کی پبلک ایک بالکل کانورسیشن آلموسٹ ختم ہے، تو باہر جا کر تو وہ آپ کے لیے اور وبال جان بن جائیں گے کہ جہاں پر وہ ڈائریکٹلی لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکیں گے اور ان کو متحرک کر سکیں گے. تو پھر آپ کے لیے کیا صورتحال بنے گی؟ تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کے لیے بھی قابل قبول یا قابل عمل آپشن ہو سکتی ہے. بہرحال نجم سیٹھی صاحب کی اپنی یہ خبر تھی، یا آپ دعویٰ کہہ لیں، جو بھی وہ سمجھتے ہیں. تو یہ ساری چیز ہے. لیکن آج علی محمد خان صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے پروگرام میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جو بھی بات چیت ہوگی وہ کسی پی ٹی آئی کی کمیٹی یا ممبر سے یا کسی رہنما سے نہیں ہوگی، بلکہ جب احتجاج ہوگا، اور علی محمد خان صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ لے آئیں گے ہم لوگ اسلام آباد، تو اس کے بعد جو بھی بات چیت شروع ہوگی تو وہ ڈائریکٹلی عمران خان سے ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان سے میں نے یہ پوچھا کہ جب ہم لوگ لے آئیں گے تو کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا مذاکرات اگر ہوں گے تو وہ مجھ سے ڈائریکٹلی ہوں گے، میں خود بات کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے، یہ جو انتظامی معاملات ہیں باہر دھرنے کے حوالے سے وہ ضرور کر رہی ہوگی، یا کوئی انیشیل ظاہر ہے کوئی رابطے کا فرائض سر انجام دے سکے گی. لیکن الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بات چیت ڈائریکٹلی انہی سے کی جائے گی. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ چھپ چھپا کے کوئی پیچھے کی طرف جا کے ڈیل ویل کر کے اور معاملات کو طے کیا جائے گا، تو عمران خان صاحب شاید اس کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت تو ٹھیک ہے انہیں کرنی ہے، لیکن وہ بات چیت چھپ چھپا کے نہیں ہوگی. وہ بات چیت ایسی ہوگی جس میں وہ قوم کو اعتماد میں رکھ سکیں گے. تو یہ عمران خان صاحب کا پلان ہے. لیکن آخر میں وہی بات کہوں گی کہ یہ پلان پھر اسی وقت اس نہج تک آئے گی بات جب ایک بڑا کراؤڈ آپ کا سڑک پر ہوگا. اگر وہ بڑا کراؤڈ سڑک پر نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب سے بات چیت کے لیے کوئی مجبور نہیں ہوگا. اگر ایک بڑا کراؤڈ اس پہ سڑک پر ہوگا، ملک مفلوج ہوگا، یا اس طرح کی سچویشن ہوئی کہ ملک کو آپ نے کنٹرول کر لیا، تو وہاں پر الٹیمیٹلی آپ کی بات سنی بھی جائے گی اور بات کرنی پڑے گی. تو اس طرح کی سچویشن کا جو سارا اب انحصار ہے وہ اس بات پر ہے. اس کے لیے پی ٹی آئی اپنی حکمت عملی بنا رہی ہے. اور آج پشاور میں ایک بہت اہم اجلاس ہوا، جہاں پر نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا بلکہ پنجاب سے بھی بہت سے ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز، ایم این ایز اور مختلف ضلعی عہدیداران اور شہر کے عہدیداران اکٹھے ہوئے. اور یہ ایک بڑا اکٹھ تھا. یہاں پر پی ٹی آئی کی ساری جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی موجود تھی.
اور آج جو اس اکٹھ کے حوالے سے اہم خبر ہے وہ یہ کہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے بھی آج تمام ایم پی ایز وغیرہ کو عمران خان صاحب کا جو میسج ہے وہ براہ راست پہنچایا ہے، اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ہر ایم این اے 10,000 اور ہر ایم پی اے کم از کم 5,000 کے نمبر میں لوگوں کو لے کر نکلے گا، اور قافلے کی باقاعدہ ویڈیوز بنائی جائیں گی۔ جب آپ قافلہ لے کر تیار ہو کر نکلیں گے، آپ ویڈیو بنائیں گے، آپ آگے بڑھیں گے، جہاں کہیں پہ بھی مقام جو طے ہوا ہوگا وہاں تک پہنچیں گے تو تب بھی آپ ویڈیو بنائیں گے، تو یہ سب آپ ویڈیو ثبوت جو ہیں وہ اپنے پاس رکھیں گے بھی اور سوشل میڈیا پر ڈالیں گے بھی۔ اور اس دفعہ جو بندہ اس چیز میں پیچھے رہے گا وہ پھر اپنے آپ کو فارغ سمجھے پارٹی سے۔ تو یہ کلیئر میسج ہے عمران خان صاحب کا، جو بشریٰ بی بی کے تھرو باقاعدہ ان تمام جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں یا ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کو پہنچا دیا گیا ہے۔ اور اس دفعہ پی ٹی آئی واقعتاً ایک اسٹریٹجی کے ساتھ ہی آنا چاہتی ہے، اور اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک بہت سے لوگ اس بات پہ بھی تنقید کریں کہ جنہوں نے کوئی اسٹریٹجی تو اناؤنس ہی نہیں کی، اکٹھے کہاں ہونا ہے، کہاں نہیں ہونا، کس طرح سے آنا ہے، کون سا قافلے پہلے آئیں گے، بعد میں آئیں گے، رکیں گے کدھر، کیا صورتحال ہے، تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اتنی جلدی کوئی اپنی اسٹریٹجی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے، کہ وہ سب کچھ اگر پہلے ہی پلان بتا دیں سارا تو ظاہر حکومت تو اسی حساب سے ساری پلاننگ کر لے گی ان کو قابو کرنے کی۔ تو ان کا یہ پلان ہے کہ ابھی ہم اپنے طور پر جو چیزیں ہیں اپنے یعنی جو عہدیداران ہیں ان سے ڈسکس کریں گے اور ساری اس کے مطابق اسٹریٹجی کے مطابق چلیں گے، لیکن میڈیا پر آ کر کوئی باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے ہر چیز کو ڈسکلوز نہیں کریں گے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ایک انسرٹینٹی والا ایلیمنٹ ہے یہ جان بوجھ کے بھی رکھا جائے گا تاکہ حکومت پریڈکٹ نہ کر سکے۔ تو یہ بھی ایک ان کی پلاننگ کا حصہ ہے بظاہر۔ باقی اس ساری سچویشن میں ایک جو عمران خان صاحب نے آج اور بات کی وہ یہ تھی کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی انگیج کیا جائے اور اس احتجاج کے لیے ان کو بھی شامل کیا جائے۔ ویسے تو یہ عمران خان صاحب کی بات کافی مناسب بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو بڑا فروٹفل ہو سکتا ہے اس احتجاج کے لیے، تو یہ بڑا اسٹرینتھ بن جائے گی۔ لیکن بظاہر مجھے اس کی کوئی اگر آپ یہ کہیں کہ صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے تو ایسا نہیں نظر آتا۔ اگر آپ دیکھیے تو اپوزیشن کی جماعتوں میں یوں بھی کون سی جماعتیں ہیں، جو چھوٹی جماعتیں ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتی ہیں وہ آلریڈی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ ویسے تو آج کل کافی دنوں سے محمود خان اجگزئی صاحب وغیرہ تو نظر بھی نہیں آئے ساتھ، لیکن بہرحال چلیے وہ ہیں ان کے اتحاد کے اندر ہی ہیں۔ باقی آپ کی جماعت اسلامی ہے تو معذرت کے ساتھ ان کا کردار تو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ تو کبھی بھی پاکستان کی جو طاقتور حلقے ہیں ان کے اگینسٹ نہیں جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے ان کے خلاف جا کر کوئی پالیٹکس ان کی نہیں ہوتی ہے، تو وہ تو کبھی بھی شامل نہیں ہونے والے۔ باقی آپ کی اور کون سی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، پھر ایک مین جماعت آپ کی صرف جے یو آئی ایف رہ جاتی ہے۔ جے یو آئی ایف جو ہے اس کے ساتھ اتنی دیر بات چیت کر کے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا ہے۔ اب وہ خود جے یو آئی ایف نہیں چاہتی تھی کہ کوئی نتیجہ نکلے، یا پی ٹی آئی کی کوئی اس میں کمزوری کوتاہی تھی، وجہ جو کوئی بھی ہو، لیکن بات یہ قصہ مختصر یہی ہے کہ مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر احتجاج کے لیے کوئی فیصلہ نہ انہوں نے کیا ہے نہ کریں گے، اور اب تو انہوں نے باقاعدہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے اس احتجاجی حکمت عملی کے حوالے سے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کر دیا ہے، اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ان کا احتجاج جو ہے وہ ناکام ہوگا، یہ بغیر حکمت عملی کے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس احتجاج کے حوالے سے کوئی خیر خواہی شو نہیں کی ہے۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جے یو آئی ایف تو اس نہج تک نہیں جائے گی پی ٹی آئی کے ساتھ کہ جہاں پر وہ ان کے ساتھ احتجاج کرے۔ تو اس لیے کوشش یہ ضرور کی جا سکتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ باقی لوگوں کو ساتھ ملا لیں، لیکن اس کے امکانات کم ہیں۔ ہاں جی ڈی اے سے فردر احتجاجی حکمت عملی کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، لیکن جی ڈی اے کا جو اپنا دائرہ اختیار ہے وہ بڑا محدود سا ہے۔ ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے اندرون سندھ میں ان کی زیادہ ایک ووٹ بینک ہے یا پاور ہے، اسٹرینتھ ہے۔ اب جو احتجاج ہونا ہے وہ آپ نے آ کے کرنا ہے اسلام آباد میں۔ سندھ اور بلوچستان سے ویسے ہی عمران خان صاحب نے کچھ کہا نہیں ہے خاص کہ بہت کوئی قافلے نکل کے آئیں، بلکہ انہیں کہا ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کریں۔ تو ہاں وہاں تک کی حد تک ان کو بالکل ایک سپورٹ بھی مل سکتی ہے جی ڈی اے کے ورکرز کی، تو اب ان کو شاید کنونس کر بھی لیں، لیکن وہ بہت زیادہ شاید اتنا زیادہ ڈفرینس نہ کوئی کریٹ ہو سکے۔ مولانا صاحب کے آنے سے بہت ڈفرینس کریٹ ہو سکتا ہے، لیکن مولانا صاحب آئیں گے نہیں، وہ مجھے بھی پتہ ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے اپنی طرف سے یہ پیغام ضرور دیا ہے کہ جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی اکٹھی ہوں اور ایک مل کر مؤثر احتجاج جو ہے وہ کیا جا سکے، لیکن اس کے ابھی امکانات جو ہیں وہ ہمیں کم نظر آتے ہیں۔
باقی جی اب تھوڑی سی خبریں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ جو حکومت ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں یہ ہے کہ ٹویٹر کیوں چل رہا ہے، ایکس کیوں چل رہا ہے، سوشل میڈیا ایپس کے تھرو کیوں عمران خان کا پیغام، پی ٹی آئی کا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور کیوں ان کی حکومتوں پر تنقید ہوتی ہے، کیوں فیصلہ سازوں پر تنقید ہوتی ہے. تو یہ سارا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے مسلسل 8-9 مہینے سے جو ایکس ہے وہ بندش کا شکار ہے پاکستان میں. اور اس کے بعد جب لوگوں نے وی پی این کے تھرو اس کو ایکسیس کرنا شروع کیا، اور بہت سے لوگ ہم سمیت جو وی پی این لگا کر ایکس کے اوپر اپنے آپ کو ذرا اپڈیٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سب کو بھی اب انہوں نے سوچا ہے کہ کسی طرح مشکل میں ڈالا جائے، اور اس کے لیے وی پی این کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک تھوڑے ٹائم کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اور وہ ان کا کافی حد تک کامیاب بھی ہوا. اس دن واقعی وی پی این کافی دیر کے لیے بند ہو گئے تھے. تو اس کے بعد آج یہ خبر ملی ہے کہ جی حکومت پاکستان کی طرف سے باقاعدہ پی ٹی اے کو یہ درخواست کی گئی ہے لکھ کر لیٹر کہ جی جتنے بھی یہ وی پی اینز ہیں غیر قانونی جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کو بند کر دیا جائے، ان تک ایکسیس جو ہے وہ ختم کر دی جائے. تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ کام ظاہر ہے شروع ہو چکا ہے. اب اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت نے اس انتظامی معاملے کو بھی ایک مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کی. اب اس کو جسٹیفائی بھی تو کرنا ہے نا کہ ہم یہ الٹے کام کرتے ہیں تو ہم اسے کسی طرح جسٹیفائی بھی کریں. تو اس کے لیے ہمیشہ کی طرح ملا جو ہیں وہ کام آتے ہیں حکومت کے. یعنی یہ مولوی حضرات جو ظلم و ستم کے اوپر خاموش رہتے ہیں، جو بیہودہ عدت کیس جیسے معاملات کے اوپر خاموش رہتے ہیں، ان کے کوئی فتوے نہیں آتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے سڑکوں پر تو یہ خاموش رہتے ہیں، ان کو کچھ برا نہیں لگتا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی مرضی الیکشن چوری ہو جائے، چاہے آپ دیکھ لیں کہ ملک میں کوئی قانون نام کی چیز نہ رہے، عدل و انصاف نہ رہے، انسانی حقوق پامال ہو جائیں، چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہو جائیں، تو یہ تمام ملا حضرات منہ میں دہی جما کر بیٹھے رہتے ہیں، اور لوگ ان کی طرف دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ شاید یہ کوئی حق سچ کی بات کریں گے. لیکن یہ جو ملا حضرات ہیں یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ بس اپنے جو تمام فتوے ہیں صرف اشاروں کی بنیاد کے اوپر دیتے ہیں. جب انہیں اشارے ہوتے ہیں تو یہ غیر ضروری فتوے بھی دے دیتے ہیں. اب وی پی این جو آپ کو معلوم ہے، میں نے ابھی بتایا کہ جس کے تھرو لوگ ایکسیس کر رہے تھے مختلف ویب سائٹس کو، ایپس کو، جن کو ظاہر ہے کہ بلاک کیا ہوا ہے ادروائز. تو اب اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین مولانا راغب نعیمی صاحب نے باقاعدہ اب یہ قرار دیا ہے کہ جو وی پی این کا استعمال ہے یہ غیر شرعی ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے یہ. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس موضوع پر، اہم موضوع پر بیٹھ کر بھی انہوں نے آج ہی کے روز فتویٰ بھی دے دیا. اور اس فتوے کے اوپر البتہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جواب ضرور آیا، جنہوں نے کہا ہے کہ جی یہ فتویٰ جو ہے انہیں درست نہیں لگتا اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے یہ وہی ملا حضرات ہیں جن کو لاؤڈ سپیکر بھی کبھی غیر شرعی لگتا تھا، ان کو کیمرے پہ آنا، ٹی وی پہ آنا، تصویر بنوانا، یہ بھی ان کو حرام لگتا تھا. لیکن آج یہ سارے مولوی حضرات آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے کیمروں پہ بھی آتے ہیں، لمبے لمبے لیکچر بھی دیتے ہیں، ان سے پیسے بھی بناتے ہیں. اب ان کو یہ کچھ غلط نہیں لگتا. لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہر مسجد میں ہوتا ہے، اب انہیں کچھ غلط نہیں لگتا. اور یہی ملا حضرات اب اگر ڈیپلی آپ چلے جائیں تو ان کے مدرسوں میں بھی کیا کیا واقعات روز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو غلط نہیں لگتے، وہ ان کو فتوے یاد نہیں آتے. لیکن ان کو فتویٰ یاد آتا ہے تو صرف اس بات میں یاد آتا ہے کہ جہاں پر حکومت وقت کی ناک میں دم ہوا ہو تو وہاں پر یہ آ جاتے ہیں فوری اس کو اسلامی ٹچ دینے کے لیے. وہاں پر یہ آ جاتے ہیں فوراً لوگوں کو یہ بدظن کرنے کے لیے کہ ہاں جی یہ تو ہے ہی غیر شرعی کام، آپ تو بس خدا نخواستہ کوئی گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے اگر آپ یہ جو ہے ایکسیس اس کی وی پی این کی لے کر مختلف ویب سائٹس کھولیں گے. اور اس میں جو بنیادی ایک بنائی گئی ہے وجہ وہ یہ کہ جی لوگ غیر قانونی اور فحش ویب سائٹس تک جو ہے رسائی کے لیے وی پی اینز کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ پچھلے دنوں ایک خبر بھی میں نے اس طرح کی کوئی چلتی ہوئی دیکھی تھی کسی ٹی وی چینل پر کہ جی جو پورن ویب سائٹس ہیں، جو غیر اخلاقی ویڈیوز پر مبنی ویب سائٹس ہیں، ان کو ایکسیس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بڑی تعداد میں، اور یہ وی پی این کے تھرو ہوتا ہے. اس لیے جی وی پی این کو بند کیا جاتا ہے. تو حقیقت کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے. حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ آپ کو وی پی این سے اس لیے تکلیف ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وی پی این کے تھرو لوگ ایکس استعمال کر رہے ہیں
اور کچھ ایسی جو بھی ویب سائٹس ہیں وہ انفارمیشن کی بھی، کہ جہاں پر لوگوں کو لگتا ہے کہ جی حق سچ بات سامنے آ جاتی ہے، لوگ اپنی رائے کا اظہار کر لیتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ جی وی پی این جو ہے وہ غیر شرعی ہو گیا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ پاکستان بھی بڑے وہ جینونلی بڑے جینیس لوگوں پر مشتمل ہے، کوئی نہ کوئی جگاڑ تو یہ نکال لیتے ہیں، نکال بھی لیں گے، کیونکہ یہ چیزیں ٹیکنالوجی کی جو ہیں ان کی کوئی حدود نہیں ہوتی ہیں، اور نہ ان کو کوئی آپ بین کر سکتے ہیں۔ آپ چائنا میں اس کو بین نہیں کر سکے، آپ اور ممالک میں نہیں کر سکے، وہاں پہ بھی لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت نکال کر وی پی این کے تھرو ایکسیس کر لیتے ہیں بہت ساری ویب سائٹس کو، تو یہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ذریعے کو تو بند کر سکتے ہیں لیکن نظریے کو بند نہیں کر سکتے۔ صرف اتنی سی کہانی ہے کہ آپ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم پیغام پہنچانے والا مسنجر جو ہے اس کو بند کر لیں گے پکڑ کے تو پیغام پہنچنا بند ہو جائے گا۔ تو جناب، جس کی آپ تصویر نہیں دکھا رہے، جس کا آپ نام نہیں چلاتے، جس کی آپ آواز نہیں دیتے، جس کا پیغام باہر آ کر پہنچانے والوں کو آپ پکڑ کے غائب کر دیں، لیکن اس کا پیغام، اس کا نظریہ تو ہر دل میں۔ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو بہت سارے یہ آج کل یونیورسٹیز کے پروگرام منصور علی خان بھی کر رہے ہیں، اگر آپ نہیں بھی ان کے پسند کرتے تو کسی اور کے جا کے خود جا کے ذرا یونیورسٹیز میں چلے جائیں، ذرا سامنا کریں آج کی یوتھ کا، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ نظریہ پہنچا کدھر ہوا ہے اور لوگ سوال کیسے کیسے کر رہے ہیں جناب۔ تو آپ ذریعہ بند کر سکتے ہیں، نظریہ بند نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو اگر چپ کرانا اتنا ہی آسان ہوتا تو آج یہ تو کوئی دنیا میں مسئلہ ہی نہ رہتا کہ ہر قسم کا جو بھی اخبار ہے، ٹی وی ہے، ہر چینل ہے، بند کر دیں آپ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کامیابی اس کا نام ہے۔ تو یہ تو الٹا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مجبور کر رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی فرسٹریشن، کوئی غصہ، کوئی اظہار، کوئی اس طرح کی سوشل میڈیا کی ایپس پر آ کر لیتے ہیں، وہ تو آپ ان کو اتنا گھٹن کا ماحول دے رہے ہیں کہ وہ خود تنگ آ کر باہر سڑک پر نکلنے پر مجبور ہو جائیں، تو آپ وہ کام اپنے لیے خود مشکل کا بنا رہے ہیں۔ لیکن جی اب کیا کر سکتے ہیں، فی الحال اسی طرح کے مشورے مل رہے ہیں حکومت کو، تو یہی کچھ حکومت کر رہی ہے۔ تو بہرحال جی یہ ساری کہانی ہے۔ باقی تھوڑی سی بات آج ویسے میاں صاحب کی بھی مجھے کرنی تھی، جو کہ اپنے گھر میں جا کے بڑے شیر ہو گئے اور میں لندن کی بات کر رہی ہوں۔ وہاں جا کے دیکھیے نا، وہ اب میڈیا ٹاک بھی کرتے ہیں، وہاں جا کے وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض کا نام بھی لے لیتے ہیں، وہاں جا کر وہ اپنے دکھ بھی رو لیتے ہیں میڈیا کے آگے، ورنہ یہاں تو وہ کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ کسی پاکستانی صحافی سے بات کر لیں، یا یہاں پر کسی کو کوئی جواب دے دیں، یا یہاں پر جو ان کے ساتھ بیتا ہے اور جو کرنے والے تھے ان کا نام لے لیں، ان کو پکار لیں۔ تو گھر جا کے وہ، ہم پہلے انڈین کرکٹ ٹیم کے لیے سنا کرتے تھے کہ گھر کے شیر باہر ڈھیر، یا اس ٹائپ کی بات، تو جی میاں صاحب بھی اب گھر کے شیر ہی نظر آتے ہیں کہ وہاں اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ جتنا مرضی للکارتے پھرتے ہیں، یہاں آتے ہی آپ کو چپ لگ جاتی ہے، نہ آپ میڈیا کو سامنا کرتے ہیں، نہ ان کو جواب دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ آج انہوں نے پھر سے یہ باتیں کی ہیں کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اور جناب وہ کہتے ہیں آج کے دور میں تو کسی کو کچھ ہم نے کہا ہی نہیں ہے، بس جو ظلم ہوئے ہیں وہ تو دنیا میں صرف ایک شریف فیملی کے ساتھ ہی ظلم ہوئے ہیں، باقی تو کسی کے ساتھ کبھی ظلم ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا جو دکھ درد ہے وہ ابھی تک بھی کم نہیں ہوا ہے، اور وہ تو میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ وہ اپنی ذات سے علاوہ کچھ دیکھتے ہی نہیں کہ بس ان کی حکومت کیوں گئی اور ان کو جیل میں کیوں ڈالا، اور یہیں پہ آ کے ان کی جو سوئی ہے وہ اٹک جاتی ہے، اس سے آگے وہ کچھ نہ دیکھتے ہیں نہ سوچتے ہیں، ان کو لگتا ہے وقت وہیں پہ تھما ہوا ہے۔ بہرحال جی یہ آج کی ساری خبریں، اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔